बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात पर जो कुछ उलझे हुए भी नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक तो इंग्लैंड पाकिस्तान की टीम ने जाना है, तैयारी पाकिस्तान की टीम ने कर ली है, टेस्ट हो चुके हैं और फाइनल जो लेग ऑफ टेस्ट था वो भी हो गया और हफ्ते वाले रोज़ ये ऐलान किया जाएगा कि किसके टेस्ट कामयाब हैं। अब तक जो 10 खिलाड़ी बाहर थे, 10 कहिए या 9 कहिए, क्योंकि जो नवा खिलाड़ी है वो मोहम्मद हफीज़ हैं। हफीज़ ने दूसरा टेस्ट करवाया और इतलात के मुताबिक वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतल्लिका हुकाम थे उनको बताने के बाद उन्होंने टेस्ट करवाया। वो टेस्ट उनका ठीक हुआ। उसके बाद अब उन्हें मौका दिया जाता है या नहीं, ये देखना होगा। उसके अलावा अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कॉम्पोजिशन है वो क्या बन रही है। कुछ नए प्लेयर्स हैं, कुछ मुतबादिल प्लेयर्स हैं, उनको भी लेकर आए गए और उनका भी टेस्ट हुआ है, जिसमें इमरान बट शामिल हैं जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के टॉप रन गेटर हैं। 960 रन से ज़ायद उन्होंने बनाए थे। उसके अलावा रोहेल नज़ीर नॉर्दर्न के विकेट कीपर, वो भी आए हैं बैकअप ऑफ रिजवान के तौर पे। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे और सारे उमूर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उस पर हम बात करेंगे। जिन शख्सियत को हमने बुलाया है उनकी नज़र काफ़ी गहरी है, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स पर भी है, लेकिन हम आज कोशिश करेंगे कि हम क्रिकेट पर ही ज़्यादा रहें। और मुझे कोई 32 बरस तो हो गए हैं सुनते हुए उन्हें। जब मैंने पहली मरतबा खेलों का प्रोग्राम सुनना शुरू किया था 88-89 की ये बात है, और मैं रज़ाई में रेडियो लगा के सुनता था आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप। वहाँ से मैंने इनकी आवाज़ के साथ मेरी जो मानूसगी है वो शुरू हुई और उसके बाद फिर हम देखते रहे, हम सीखते रहे, फिर हमने साथ भी काम किया। अब भी इनसे रहनुमाई लेते हैं, आज भी इनसे रहनुमाई लेंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ, आप कहाँ माजी के झरोकों में ले गए? अरे 88 89 आलमी स्पोर्ट्स राउंड हाँ, अप है। उस वक्त तो कुछ कंप्यूटर भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ बड़ी भी नहीं। मुश्किल से हम खबरें जमा करके लोगों हाँ, तक पहुंचाते थे। अब देखें ना, उस ज़माने में वो टेस्ट पहला मेरा वो लगा कि, और वो आलमी खबरें होती थी सही मानों में, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होती थी उसमें। तो वो मैं आप लोगों को सुनता था। उसके बाद फिर रेडियो का आखिरी प्रोग्राम आता था शब को है गंजीना गंजी है ने गौहर गौहर खुला, खुला, हाँ। वो, और उसके बाद फरमाने इलाही, उसके बंद बाद हो बंद। जाता था। तो 12 बजे। आपने इस आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप का जिक्र किया, आप तो सुनते थे, वकार यूनुस भी सुनते थे। वकार यूनुस मेरे शो में आए, वो बूरे वाला में जब होते थे तो मुझे बताते थे कि इकबाल भाई, हम रेडियो लगाते थे रात को 10:05 पर कि आज हमने आउट किए तो शायद आप किसी खबर में हमारा नाम लें। तो उस वक्त तो लोगों के लिए वही सब कुछ था, एडिक्शन थी उस वक्त। हाँ, तो वो सिलसिला कैसे, क्योंकि आप अब चले, अब ये सिलसिला शुरू हो गया है तो बात कर लें। आपने स्टेटिस्टिक्स में आपने मास्टर्स की, नहीं, मैंने इकोनॉमिक्स में, मैथ इकोनॉमिक्स में आपने, स्टैट्स मेरे सब्सिडरी सब्जेक्ट हाँ थे। सर, तो लेकिन हिसाब किताब के हवाले से आप बड़े मशहूर थे। फिर वो कमेंट्री का एक, वो तो शोरा आफाक किस्सा है, वो तो मैंने 3-4 मरतबा मैं सुन चुका हूँ, लेकिन आप सुनाए चले। लेकिन मुझे लेकर गया, एक्चुअली मुझे कमेंट्री का तो बहुत शौक था। तो तौसीफ अहमद मेरे दोस्त थे, टेस्ट क्रिकेटर, और उस ज़माने में तौसीफ अहमद के पास 110 मोटरसाइकिल होती थी। अब आजकल के तो क्रिकेटर जो है आपको कौन मर्सिडीज़ में घूमते नज़र आते हैं, तो वो मेरे पास आते थे। ये 87 की बात है, और 87 के वर्ल्ड कप से पहले तो मेरे पास घर आते थे, मेरी दोस्ती हो गई थी। वो पाक जमखाना से खेलते थे, मैं मॉडल क्रिकेट क्लब चलाता था, तो मेरे पास आते थे। तो वो मुझे कहने लगे कि यार तेरी इतनी अच्छी नॉलेज है। मैं लाउड स्पीकर्स पे कमेंट्री करता था, तो कहने लगा तू रेडियो पे क्यों नहीं करता कमेंट्री? मैंने कहा तौसीफ भाई मेरी कोई सिफारिश नहीं है। तो कहने लगा मेरे एक जानने वाले मोहम्मद नकी मरहूम, जो रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर थे, स्टेशन डायरेक्टर कराची, कहता उनके पास तो मैं ले चलता हूँ। उनकी बेटी नादिया नकी भी आपके यहाँ शो करती हैं, तो कहने लगे उनके पास ले चलता हूँ। उस वक्त तौसीफ अहमद ने नई FX सुजुकी FX आई हुई थी, वो ख़रीदी थी, उनको चलानी भी नहीं आती थी। तो मोटरसाइकिल से वो शिफ्ट हुए थे। तो वो मुझे वर्ल्ड कप से पहले लेकर नकी साहब के पास गए और रेडियो पाकिस्तान हम लोग गए। और वहाँ तो अब तो खैर रेडियो पाकिस्तान की हालत इज़ार बड़ी वो हो गई, नागुफ्तब है। उस वक्त हमें ले गए तो हम बाहर बैठे रहे, मैं इंतज़ार करता रहा। फिर नकी साहब ने बुलाया, फिर तौसीफ ने कहा ये कमेंट्री के लिए लाया हूँ, बड़ा टैलेंटेड है नकी साहब को कहा। तो नकी साहब चूँकि ख़ुद कमेंट्री करते थे, तो उन्होंने कहा मियाँ काबे में दाखिल होने के कई दरवाजे हैं, आप अगर कमेंट्री नहीं, आप ख़बरें बना लेंगे। तो चूँकि मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था, तो मैंने कहा जी मैं बना लूँगा। तो उन्होंने, मैं समझा क्रिकेट की खबर देंगे। उस वक्त वो आलमी स्पोर्ट्स राउंड अप, जो BBC का वर्ल्ड स्पोर्ट्स राउंड अप आता था, वो आता था, उसको टेप करते थे। तो टेप करके वो मुख्तलिफ लोगों को देते थे कि सुन के खबर बनाओ। तो मुझे उन्होंने पहली खबर फार्मूला 1 कार रेस की दे दी। अब मैं परेशान, लेकिन मैंने बनाई, बस वहीं से सफ़र शुरू हुआ। और फिर मुझे क्रिकेट बाद में मिली, जब 87 के वर्ल्ड कप में मिली
ہوئی تو پہلی خبر میں نے گراہم ڈیلی جو انگلینڈ کا فاسٹ بالر ہوتا ہے اس کی بنائی. تو توصیف احمد جو ریڈیو مجھے لے گئے اور بس پھر وہ سفر شروع ہو گیا. 80 روپے ملتے تھے آصف بکنگ کے, اور 10 بکنگز ہوتی تھی, یعنی کہ 800 روپے مہینے کے. آپ صرف کام بے شک آپ 10 دن کے کریں, لیکن آپ کو مہینے بھر کام کرنا تھا اور پیسے آپ کو 10 دن کے ملتے. اچھا یہ کیسا گروپ تھا آپ کا؟ اب مجھے یاد آتی جا رہی ہیں اور بھی شکلیں. رشید شکور صاحب, ماجد بھٹی صاحب, شاہد ہاشمی صاحب, یہ سب بھی وہاں تھے. وحید بھائی میرے خیال بعد میں آئے. وحید ادھر نہیں تھا. اویس نصیر تھے جو ٹینس کی خبریں پڑھتے تھے. منیر الحق تھے, منیر الحق بھی ٹینس کی خبریں پڑھتا تھا. اور اور ضیاء الرحمان ضیاء تھے جو پروفیسر پی سی ایچ ایس کالج میں, اور شیخ ذکی الدین مرحوم تھے. تو ایک پوری ٹیم بنی تھی, اور ابراہیم خان مرحوم جو تھے وہ سب کو بڑا وہ کرتے تھے. وہ وقت بڑا زبردست تھا. اور پھر اس 80 روپے کی بکنگ میں سب پول کر کے پرچی نکالتے تھے کہ آج کون کھانا کھلائے گا. وہ زاہد کی نہاری پکڑ کے لاتے تھے. بڑا ایک وقت تھا, ون کانٹ فارگیٹ دیٹ مومنٹ. آہستہ آہستہ پھر آپ کرکٹ کے ہو گئے, بالکل کامنٹری بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ. پھر آپ کی تجزیہ کاری تو ہم سن ہی رہے ہیں, لیکن کامنٹری میں بھی میں آپ کی بات قطع کلامی ہوتی ہے. مجھے شوق تھا. میں نے 1990 میں یاور میدی صاحب ریڈیو پاکستان میں ہوتے, انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی, دیپک پٹیل وغیرہ تھے, انہوں نے کامنٹری کرائی تھی. لیکن میں شروع کر دی کامنٹری 94 میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کے ٹور پر آئی. تو مجھے قمر علی عباسی مرحوم جو تھے وہ اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, تو مجھے کہا گیا کہ آپ کامنٹری کریں گے. میں بڑا خوش, اور اس وقت تو سارا مینول ہوتا تھا. میں نے رات 3 بجے تک جا کے ایک ایک ریکارڈ ہر چیز جمع کی, اور صبح جب میں پہنچ گیا میرے ساتھ تھے منیر حسین اور چشتی مجاہد, منیر حسین مرحوم. جب میں پہنچا تو انہوں نے جو وہاں پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا آپ کو کامنٹری نہیں ملے گی, آپ نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ منیر حسین اور چشتی مجاہد نے منع کر دیا جونیئر کے ساتھ نہیں کریں گے. اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں نے قمر علی عباسی کو فون کیا, انہوں نے کہا نہیں میاں انہوں نے منع کر دیا. لیکن وقت اتنا ظالم ہے کہ پھر میں نے انہی کے ساتھ کامنٹری کی, پھر انہیں اپنے شوز میں بلایا. وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا, محنت جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ. آپ نے بہت ورائٹی والے کام کیے نا سارے. آپ نے ہوسٹنگ آپ کافی پہلے سے آپ شروع, آپ کے بھی شو میں آیا تھا مجھے یاد ہے آپ کو. اس سے بھی پہلے میں تو آپ کو اس سے بھی پہلے لے جاؤں گا. 2002-2003 میں آپ نے پرائیویٹ ٹی وی پہ ہوسٹنگ شروع کر دی تھی. تو میرے خیال سے پرائیویٹ ٹی وی میں اگر اسپورٹس ہوسٹ آپ سب سے پہلے تو غلط نہیں. بالکل مجھے یاد ہے 1 گھنٹے کا پروگرام مین ان بلیک. ہاں مین ان بلیک, اور راشد لطیف میرے ساتھ تھے, اور سکندر بخت تھے, اور باقاعدہ ایک ہم نے اس کا پرومو نیشنل اسٹیڈیم بنایا تھا کہ پچ کا جو ہے وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. وہ بھی وقت تھا. لیکن میرا آغاز تھا, میں بس کونے سے کھڑا ہو کے دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بڑا زبردست. اس میں تو لائیو شوز کرتے تھے ہم اس پرائیویٹ چینل پہ, اور راشد لطیف نے کنٹروورسی کر دی. اس نے کہا یہ میچ فکس تھا, ایک ہنگامہ ہو گیا. وہ راشد لطیف تو بلنٹ ہیں, وہ میرے گھر کے ایکچولی پاس راشد لطیف رہتے ہیں. ہمارا مطلب ان کے والد اور میرے والد دوست تھے, تو راشد لطیف جو تھے وہ وہی میرے گھر کے پاس. ان کے بھائی وغیرہ تھے, یہ چھوٹا تھا بہت, تو ان کے والد لطیف قریشی مرحوم جو تھے وہ میرے والد مرزا عبدالرؤف بیگ مرحوم کے بڑے اچھے دوست تھے. تو راشد وہاں کرکٹ کھیلتا تھا, تو ہم اس کو کھلاتے نہیں تھے. ماڈل کرکٹ کلب کا گراؤنڈ تھا, یہ آ کے بیٹھا رہتا تھا. تو جب کوئی کم پڑتا تھا نا لڑکا, تو ہم نے کہا فیلڈنگ کرو گے؟ یہ اتنا شوقین ہے, ہاں بالکل کروں گا. تو اس وقت اس کو فیلڈنگ کراتے تھے. اور پھر بعض اوقات میچ کھیلنے کے لیے جب اس کو لے جاتے تھے, کٹ نہیں ہوتی تھی, تو یہ اپنے گھر کی دیوار سے باہر کٹ پھینکتا تھا اور رکشے میں لے کے آتے. ان کے والد بڑے. تو راشد لطیف جو تھا وہ 92 کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت راشد لطیف کو جو ہے نا مطلب اس کو میری اس سے 92 سے تھی, مطلب پہلے سے تھی. تو جب یہ پہلی دفعہ پاکستانی ٹیم میں سلیکٹ ہوا تو یہاں UBL اسپورٹس کمپلیکس میں سٹی اولمپکس ہوئے تھے, تو میں اس کی کامنٹری کر رہا تھا. اور دلچسپ بات بتاؤں آپ کو کہ وہاں کمپیئرنگ کے لیے میں گیا, کوئی عدنان نقوی تھے وہ کرا رہے تھے, وہ جہانگیر خان وغیرہ ہے. تو ایک لڑکا آیا, وہ لے کر آیا ایک لڑکے کو کہ اقبال بھائی آپ کا ساتھ دے گا. میں نے کہا یار میں اکیلے کر لوں گا. تو کہہ لے کوئی بات نہیں. بعد میں وہی لڑکا مجھے ملا, فیصل سبزواری. کہنے لگا اقبال بھائی مجھے فیصل سبزواری کہنے لگا یار آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, مجھے یاد ہے. آپ نے کہا یار یہ چھوٹا ہے, یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا چلو بھائی غلطی ہو گئی. تو پھر وہاں سے وہ شروع ہوا سلسلہ, اور بس چلتے ہی رہا. بس وہ چلتے چلتے پھر ہم بھی اس میں کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم نے ایک اور ٹیلی ویژن چینل پہ شو کیا تھا, وہاں جیسمین بھی ہوتی تھی, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. پھر میں اپنے پرائیویٹ چینل پہ چلا گیا, وہاں سے شو شروع کیا, اور وہ بڑا راشد لطیف کی وجہ سے اس شو کو بہت ہائپ ملی, جو کنٹروورسیز آئی. پھر پروفیسر انور چودھری مرحوم کا میں نے انٹرویو کیا, وہ بڑا کنٹروورشل انٹرویو تھا, اور بس اس سے وہ ایک سلسلہ چل نکلا. وہاں سے ایک ٹون سیٹ ہوئی نا. پھر
ایک بولیں کیا بات ہے، پھر پھر اس ایک کے بعد الگ ایک سلسلہ شروع وہ بھی ہوتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے، بہت الگ سلسلہ بولیں کیا 2 بات گھنٹے ہے کا میں میرے خیال سے 2 گھنٹے کا پروگرام شو نہیں کبھی ہوتا نہیں، تھا وہ پہلے۔ نہیں ہوتا تھا۔ میں وہاں کر رہا تھا وہ ایک پرائیویٹ چینل پہ اپنا اسپورٹس کے شو، تو مجھے ایک پروڈیوسر کا فون آیا کہ آپ دبئی چلے جائیں گے؟ تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے فخر عالم نے شو کرتے تھے لیکن وہ نہیں جا رہے، اور وہ اس وقت شو دبئی سے ہوتا تھا، میڈیا سٹی جاتے تھے ہم کرنے۔ تو میں نے کہا میں چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا لیکن جانے کے علاوہ آپ کو اپنا ویزا بھی ابھی ارجنٹ لینا ہوگا۔ پھر میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ویزا آ جائے گا آپ کا۔ اچھا، جس دن مجھے روانہ ہونا تھا ایک پرائیویٹ ایئر لائن کی فلائٹ کا میں نے ٹکٹ خرید لیا، اور 2 گھنٹے پہلے ویزا آیا، اور میں پہنچا ہوں۔ میں تقریباً کوئی سمجھ لیجئے کہ پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق 10 بجے، وہاں 9 بجے دبئی کے شروع ہونا تھا، تو میں 8 بجے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں۔ تو پروڈیوسر مجھے لینے آیا ہوا تھا، حسیب الوی، وہ سیدھا لے کے اسٹوڈیو گیا، جہانگیر خان انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر وہاں سے، اور پورا ویک شو ہوتا تھا، یعنی کہ ہفتے میں 5 دن ایک ہی گیسٹ، وہ کراچی سے پاکستان سے جاتے تھے، ان کو ٹھہراتے تھے اور میں وہیں رہتا تھا، تو 5 دن ایک ہی گیسٹ کے ساتھ بڑے زبردست وہیں سے آغاز ہو گیا۔ بولیں کیا بات ہے۔ چلے زبردست قسم کا ابھی تک ہمارا بھی آغاز ہوا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کرکٹ پر بھی ہم بات کریں گے۔ بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی، آپ کے لیے میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اس لیے اس کو میں نے سوچا کہ ہم جاری رکھیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون۔ مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب تک ہم نے کرکٹ کی کوئی بات نہیں کی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ہم نے کوئی اچھائی ابھی تک ہم نے نہیں کی ہے، لیکن ابھی ہم کریں گے۔ اقبال بھائی، انگلینڈ جا رہی ہے پاکستان کی ٹیم، خدا کر کے اب ایسا وقت آنے والا ہے کہ شاید ویسٹ انڈیز تو شروع ہو گئی ہے کھیلنا، 8 جولائی سے ان کا پہلا ٹیسٹ وہ تو آج ابھی ان کا تو 3 روزہ جو ٹیسٹ تھا وہ بھی، سوری وہ جو کوارنٹین بھی ختم ہو گیا، اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ 3 روزہ جو ان کا میچ تھا، ایک جو پریکٹس میچ تھا، وہ ویسٹ انڈیز نے تو کھیل لیا۔ 1 جولائی سے انگلینڈ بھی کھیلے گی۔ اس کے علاوہ کل یا پرسوں سے کاؤنٹی کے میچز ہیں، مڈل سیکس کے اور سرے کے میچز بھی شروع ہو اور گئے، انگلش پریمیئر لیگ کے بھی شروع ہو انگلش چکے پریمیئر لیگ بھی شروع ہو گئی، ٹینس کے بھی وہاں پہ مقابلے شروع ہو گئے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان سے بہتر حالات ہیں انگلینڈ میں؟ پاکستان کی ٹیم کو جانا چاہیے، کھیلنا چاہیے؟ دیکھیں، ایڈوانٹیج جو ہے وہ انگلش ٹیم کو ہوگا۔ پاکستان، میں ہمیشہ یہ اٹھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں تنقید برائے تنقید نہیں، کہ پاکستان ریسکیو کرنے جا رہا ہے انگلینڈ کو۔ 25 ملین پاؤنڈ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے لون دیا ہے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کو، اور ویسٹ انڈیز وہاں آیا کھیلنے کے لیے۔ پاکستان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی ڈیل سامنے نہیں آئی کہ یا تو پاکستان کو کوئی فائنینشیل وہ مدد کریں، یا وہ پاکستان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں، کہ کیونکہ 3 مارچ 2009 کے بعد سے انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں نہیں ہوئی، انگلینڈ کی ٹیم نہیں آئی ہے، تو وہ کوئی کمٹمنٹ کرے۔ اب پاکستان کو ڈس ایڈوانٹیج آصف اس صورت میں ہوگا کہ ہمارے پلیئرز نے مارچ میں کرکٹ کھیلی تھی، پی ایس ایل کے میچز، اس کے بعد سے کوئی کمپٹیٹیو کرکٹ ہمارے پلیئرز نے نہیں کھیلی۔ اب ہم جائیں گے، انگلینڈ یوز ٹو ہو جائے گا اس بایو سیکیور ماحول کا، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیل رہا ہے۔ ہم جائیں گے، ہم پریکٹس میچ کھیل کر اور پھر ڈائریکٹ ٹیسٹ میچ میں اتریں گے۔ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بغیر کراؤڈ کے کیسے میچ کھیلا جاتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ پہلا تجربہ ہوگا۔ تو ایڈوانٹیج جو ہے وہ انگلش ٹیم کے پاس ہوگا، ہمیں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا، لیکن اگر ہم جا رہے ہیں، چلیں، اٹس ناٹ بیڈ کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی منوانی چاہیے تھی، کہ اگر ہم آپ کو ریسکیو کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیں فائنینشیل، کیونکہ ان کو ٹیلی ویژن رائٹس کی مد میں ملین آف پاؤنڈز مل رہے ہیں۔ پاکستان کیونکہ ہاٹ ٹیم ہے پاکستان کی، ویسٹ انڈیز کے مقابلے میں پاکستان کی زیادہ ویلیو ہے، تو ان کو مل رہے ہیں۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا، کہ آپ ہمیں کیا مل رہا ہے، ہمیں کچھ ابھی تک تو ایسی اطلاعات ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، ہم صرف دورے پر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آگے کیا صورت ہے۔ ہاں جی، جو فگر میں نے سنی تھی $280 ملین کی ہے، ہمیں ملیں گے نہیں وہ جو ان کے ٹی وی کے ساتھ جو رائٹس ہے کے، وہ ہے۔ ملینز اس پاؤنڈ کے علاوہ 61 ملین پاؤنڈز کا انہوں نے بیل آؤٹ پیکیج دیا تھا 2 مہینے پہلے۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کو آپ نے ہی بتایا پیسے دیے ہیں۔ پاکستان کچھ ابھی تک تو پاکستان نے کوئی بات نہیں کی، لیکن اب سننے میں یہ آیا کہ شاید وسیم خان صاحب بھی نہیں جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ نیگوسیشن والی بات چیت تو نہیں ہوگی ابھی تو نہیں جا رہے۔ شور مچ گیا نا، کیونکہ جو 5 لاکھ پاؤنڈز انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ جہاز چارٹرڈ پلین کے دے رہا ہے، کہ جو لے کے جائے گا اور واپس لائے گا، اور اس جہاز میں خبریں آنا شروع ہو گئی، اخباری اطلاعات کے احسان مانی اور ان کی اہلیہ جائیں گی، تو کرٹیسزم بہت شروع ہو گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نہ اس کی تردید کر رہا ہے نہ تصدیق کر رہا ہے۔ اب مانی صاحب پہ اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے، تو وسیم خان کیسے جائیں گے؟ مجھے لگتا ہے بعد میں جائیں گے، کیونکہ ابھی تو اگست میں میچ ہے نا، ابھی تو جون ہے۔ میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ہیل ڈیفینیٹلی گو۔ لوگ کہتے ہیں کہ
چونکہ ان کی ایک جذباتی وابستگی ہے، انگلینڈ میں پیدا ہوئے، انگلینڈ میں کرکٹ کھیلے، انڈر 19 کھیلے، لیسٹر شائر کے چیف ایگزیکٹو رہے، ان کے تعلقات وہاں ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے، جا کر ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹور کو کرانے میں سب سے زیادہ ڈیسپریشن جو ہے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹو نے شو کی، جو یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طور یہ دورہ ممکن ہو. جی ہاں، برمنگھم سے ان کا تعلق میں خالی 60-62 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلے ہیں. تقریباً 58-53 یا 58 فرسٹ کلاس میں، 2800 کچھ رنز، 5 سینچریاں. لیکن وہ کیا اوپر کی طرف جا رہے تھے؟ وہ کیا ای سی بی میں جا رہے تھے یا وہ لیسٹر کے اندر ہی کہیں؟ لیسٹر بھی تھے. لیسٹر کی آپ پرفارمنس دیکھیں نا آصف، کوئی مطلب وسیم خان کے ہوتے ہوئے کوئی میجیکل پرفارمنس نہیں تھی لیسٹر شائر کی، لیکن یہ ایک اچھے ان کے ساتھ مینیجر تھے. اب پاکستان آ گئے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں پاکستان کرکٹ بورڈ جو 22 کروڑ لوگوں کا بورڈ ہے، اور لیسٹر شائر انگلینڈ کی 18 کاؤنٹیز میں سے ایک کاؤنٹی ہے، تو کرکٹ بورڈ، پاکستان کرکٹ بورڈ چلانا ایک ایسے آدمی کے لیے جو یہاں کے کلچر سے بالکل ناواقف ہے. کبھی پہلے پاکستان میں رہے نہیں وسیم خان صاحب، انگلینڈ میں رہے، اب پاکستان آئے. شروع میں جب وہ آئے تھے، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، جب ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے ایک رکن تھے، میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انٹرویو ہوا تو وہ اردو بول ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ وہ انگلینڈ میں پلے بڑے، اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے. تو کہنے لگے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایم ڈی بننے جا رہے ہیں، آپ اردو تو بولیں. تو اب انہوں نے تھوڑی بہت اردو تو سیکھ لی ہے، لیکن اب ان کو یوز ٹو ہونا چاہیے اس ماحول میں. یہاں کی پالیٹکس سے ان کو نہیں آگاہی ہے، یہاں کے کلچر سے ان کو آگاہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جو ان کے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. اللہ کرے کہ آئندہ وہ آگے جا کر ان تمام چیزوں پر قابو پائیں. لیکن انہوں نے اپنی ٹیم تو اطراف میں اپنے بنا لی ہے، اپنے جیسی ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر بھی، ثقلین مشتاق بھی، پھر میڈیا ڈپارٹمنٹ میں بھی، تو ان کے پاس ٹیم تو اب تو 1 سال 1.25 سال تو ہو گیا. اب فروری 2019 میں انہوں نے چارج لیا تھا اور ٹیم انہوں نے بنائی، ری ویمپ کیا ہے نا. آپ دیکھیں آصف، پورے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ری ویمپ کیا ہے. ایک تو نیشنل کرکٹ اکیڈمی جو جنرل توقیر ضیاء نے بنائی تھی 2000 میں، 20 سال بعد اس کا نام تبدیل کر رہے ہیں، ہائی پرفارمنس سینٹر. پتہ نہیں یہ لاہور قلندر سے انسپائر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی ہائی پرفارمنس سینٹر ایک بنایا ہوا ہے لاہور میں. پھر اس کے علاوہ تمام کوچز جو ہیں وہ سارے نئے ہوں گے. ندیم خان جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں. پھر اس کے علاوہ ثقلین مشتاق کو لے کر آئے ہیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کی ہیں. ہارون رشید چلے گئے، مدثر نظر چلے گئے، علی ضیاء چلے گئے، تو بے شمار لوگ چلے گئے. اب ری ویمپ کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ. اب آپ دیکھیں، جب سے اگست 2018 سے چارج لیا ہے احسان مانی صاحب نے، تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں وہ تمام لوگ، ہم حالانکہ تنقید کرتے تھے نجم سیٹھی پر، میں بہت بڑا ان کا ناقد رہا ہوں، لیکن اب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ فرق، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب جیسے بھی تھے شروٹ تھے اور ایڈمنسٹریٹو جو افیئرس کو جانتے تھے. مانی صاحب بھی ایک ڈیسنٹ شریف آدمی ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، لیکن وہ اتنا انوالو نہیں ہو رہے، سارا کچھ وسیم خان پہ چھوڑ دیا ہے. تو اب دیکھیں کہ جب سے یہ مانی صاحب آئے ہیں تقریباً تمام لوگ چلے گئے. آپ دیکھیں کہ ڈائریکٹر مارکیٹنگ نائلہ بھٹی چلی گئی، سینئر جنرل مینیجر سہیب شیخ چلے گئے، سی ایف او بدر منظور خان چلے گئے، سی او او سبحان احمد چلے گئے، علی ضیاء، مدثر نظر، ہارون رشید، سارے ہی لوگ تقریباً. سلیکشن آپ دیکھیں مکی آرتھر چلے گئے، پھر سلیکشن کمیٹی تبدیل ہو گئی، انضمام الحق چلے گئے، تو سارا ری ویمپ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ٹیم، جو آپ آصف ٹیم کی بات کر رہے تھے، اب ان کی ٹیم کس طرح سے پرفارم کرتی. لوگوں کی نظریں ان کی پرفارمنس پر مرکوز ہیں. یقیناً انتظامی معاملات بھی ہیں، کیونکہ پچھلا فرسٹ کلاس سیزن آپ دیکھ لیں، ابھی 5 سال کا پاکستان کرکٹ بورڈ نے پورا ایک پلان دیا ہے. لیکن ان کو رہنا کتنے، 3 سال کے لیے نا. تو ہم 3 سال کی، بلکہ ہم 3 سال میں بھی اس 1 سال کی بات کریں جی، جو 1 سال پاکستان کرکٹ بورڈ کا اس انتظامیہ نے گزارا ہے، ہاں، جو انہوں نے گزارا ہے ہاں، اس میں جو یہ اپنی کامیابیاں گنوا رہے ہیں، اس میں ایک تو ایم سی سی کی ٹیم کا آنا ہاں، اور کانسٹیٹیوشن کا بننا، بس یہ کیسے آپ اس کو کوئی کامیابی میں گنوا؟ نہیں، اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے. ڈومیسٹک کرکٹ کا بیڑا غرق ہو گیا آصف. آپ بھی کور کرتے ہیں، میں بھی کور کرتا ہوں، میں اتنے عرصے سے 30 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، لیکن ڈومیسٹک کرکٹ کہاں کھڑی ہے؟ 1 ارب سے زائد روپے آپ نے خرچ کیے، پیٹرن ان چیف کی خواہش پر آپ نے ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر دی، 6 ٹیمیں لے کر آئے، لڑکے بے روزگار ہو گئے، ایک عجیب کیوس مچ گیا.
تو ان میں اتنی مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی انتظامی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ تمام چیزوں پہ. اور پھر آپ دیکھیں پی ایس ایل تو نجم سیٹھی کا لگایا ہوا پودا ہے, نو ڈاؤٹ ان دیٹ, وہ اب ایک سکسیس سٹوری بن چکی ہے. تو ان کے کریڈٹ پہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں ہم ایم سی سی کو لائے, ایم سی سی کی ٹیم کو لائے, اس کے میچز تک تو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکے, صرف ایک لاہور قلندر کا میچ انہوں نے ایک نجی اسپورٹس چینل پہ ٹیلی کاسٹ کرایا, اس کو ہائپ, اور ان کے میچز کہاں ہوئے, لاہور جم خانہ پہ. آپ دیکھیں ریٹائرڈ پلیئرز جو تھے زیادہ تر اس میں آئے. ان کا کریڈٹ کیا جاتا ہے, مطلب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایم سی سی کو لے آئے یا ہم نے کانسٹیٹیوشن کو جو وہ کر لیا, کانسٹیٹیوشن کو کیا تو ہے, لیکن آپ مجھے بتائیں کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, کوئی پروونشل ایسوسی ایشنز کے صدور نہیں سامنے آئے کہ کون صدر ہوگا, بڑا مسائل پیدا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انہوں نے کچھ پانے کے کھویا ہی کھویا ہے, اور اس پہ تنقید, اگر تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی تو پاکستان کا یہ ٹرینڈ ہے کہ اگر آپ تنقید کریں گے تو پرسونا نان گریٹا ہو جاتے ہیں, یار یہ تو ہر وقت بولتا رہتا ہے. لیکن اگر آپ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ بلیک میل نہیں کر رہے, آپ ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, تو یہ برائی نہیں ہے, کیونکہ ایز اے پاکستانی آپ کا بھی حق ہے, ان کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے. کیونکہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ضرور بات چیت تو ان سے ہونی چاہیے. جی, اب جتنی بھی بات آپ کر لیں سبی اظہر کی یا تیمور کی سب چلے یا گئے, آپ شکیل شیخ کی, جو کرکٹ کی پالیٹکس ہیں وہ اپنی جگہ, ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. نہیں, صحیح تو وہ سمجھ سکتے تھے اس کو. اگر آپ بات, اب آپ دیکھ لیں یہ جو گورننگ بورڈ جس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, یہ گورننگ بورڈ وہی ہے جو پچھلے سال کا تھا. اب یہ پچھلے سال کا جس میں دوستانی صاحب, جس میں مزمل صاحب, جس میں ایک وابڈا کے ایک اور صاحب وہ بیٹھے ہیں, ایک فاٹا کے ایک صاحب بیٹھے ہیں, یہ لوگ جب آپ کے سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہیں تو پھر وہ گورننگ بورڈ کا حصہ کیسے ہیں؟ قانونی طور پہ تو نہیں ہونا اب چاہیے. یہ نہیں, میں اس میں نہیں جا رہا کہ قانون ہے یا نہیں, سب سے پہلے تو گورننگ بورڈ بننا چاہیے تھا, اس کے بعد پھر آپ نیچے ذیلی شاخیں. لیکن انہوں نے جلدی میں کی نا, ان کو پریشر تھا پی ایم ہاؤس سے, پیٹرن ان چیف چاہتے تھے کہ یہ کریں, تو انہوں نے بڑی افراتفری میں کیا. حالانکہ یہ چاہتے 1 سال تجربہ کرتے, ڈپارٹمنٹس کو ساتھ ساتھ رکھتے اور اگلے سال ری ویم کرتے, لیکن انہوں نے ہیپازرڈ وے میں کہ بس ہو جائے یہ, انہوں نے کسی طریقے سے. آپ دیکھیں اس ہونے سے کتنا نقصان ہوا. آپ مجھے بتائیں, اگر آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنی اہمیت دیتے تو ڈومیسٹک کرکٹ کے کتنے پرفارمنس کو آپ نے پاکستانی ٹیم میں شامل کیا. سلیکشن پر آپ دیکھ لیں, عثمان قادر کی مصباح بڑی تعریف کر رہے تھے, بغیر کھلائے باہر ہو گئے. کوئی پوچھنے والا, موسیٰ خان کو بڑا ہائپ دی, موسیٰ خان کو ٹیسٹ ڈیبیو بھی کرا دیا, کہاں گیا موسیٰ خان؟ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا. سمیع اسلم اتنا ٹیلنٹڈ کرکٹر, وہ کہاں گیا؟ جنید خان, اس نے کیا بگاڑا ہے کسی کا, اتنا زبردست فاسٹ بولر, اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا. کامران اکمل اتنے رنز اسکور کر رہا ہے. اگر آپ ڈومیسٹک کو کرائیٹیریا بناتے ہیں تو ایک آدمی جو اپنا پسینہ بہا رہا ہے, جو رنز اسکور کر رہا ہے, پرفارمنس کر رہا ہے, آپ اس کو ٹیم میں کیوں نہیں لیتے؟ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن پر سوالیہ نشانات. بالکل, اس پر ہم بات کریں گے. اور بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں اٹھایا ہے اقبال بیگ صاحب نے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. کچھ سمیع اسلم کا ذکر ہے, کچھ اس کی آنکھوں دیکھا حال بھی آپ کو بتاتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسپورٹس ون. اقبال بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ کلاس سے گریجویشن کی. سمیع اسلم کا آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے یاد ہے یہ بات ہے نومبر کی, اکتوبر کے اینڈ کی یا نومبر کی, جو راؤنڈ ہو رہا تھا قائد اعظم ٹرافی کا, وہاں پہ پنجاب کا اور بلوچستان کا میچ تھا. آخری دن میں ذرا لائٹ بھی کم ہو گئی تھی. سمیع نے یہ سوچا کہ شاید یہ چیز نہیں کر پائیں گے, کافی بڑا ٹارگٹ تھا وہ, کافی ایک ریئلسٹک ٹارگٹ وہ نہیں تھا. اس کے بعد سے وہ باہر ہیں, اس کے بعد سے اس کے خلاف ایک انکوائری بھی ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا اس انکوائری کا کسی کو نہیں پتہ. ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے نا کہ ٹیلنٹڈ پلیئرز کو اس طرح سے, وہ ایک غریب بچہ ہے, اس نے, میں خود انگلینڈ کے ٹور پہ تھا, جس طریقے سے اس نے 2016 میں انگلینڈ کے ٹور پہ جو پرفارمنس دی, لوگ کہنے لگے ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہے, لیکن اب اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہے. پاکستان انڈر 19 کا کپتان رہ چکا ہے, بابر اعظم کے ساتھ کھیلا ہوا ہے, اتنا ٹیلنٹڈ کرکٹر. اگر ہم ینگسٹرز کو انکریج نہیں کریں گے غیر اعلانیہ پابندی لگا کر, اب میں سمجھ رہا تھا کہ مصباح آیا تو مصباح جو ہے, کیونکہ مصباح اللہ خود بڑی جد و جہد کے بعد آیا, 2001 میں ڈیبیو کیا, ٹیم سے باہر ہو گئے, 2007 میں 6 سال کے بعد مصباح واپس آیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو اس پر تجربات بیتے, جو اس پہ جو بیتی ہے, ان تجربات سے کم از کم وہ دوسروں کو نہیں گزرنے دے گا. لیکن وہی ہوا کہ سمیع اسلم کے ساتھ زیادتی کی. ابھی عمران بٹ جس نے رنز اسکور کیے, اس کو آپ نے ریزرو میں رکھ لیا. دنیا میں کہاں ہوتا ہے جو اتنے رنز بنائے, اور فواد عالم کو آپ کس طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے, اس کو ٹیسٹ نہیں کھلایا, حارث سہیل کو کھلا دیا. تو یہ نظر
آتا ہے. مطلب اگر ہم تنقید کرتے ہیں, فواد عالم جس نے ڈیبیو میں 100 کیے اپنے, یونس خان تھے, اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کا ستارہ چمکائے, کیونکہ یونس خان وہی یونس خان جب اس نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اللہ کے بعد مجھے کسی نے کھلایا تو یونس خان ہے, جس نے اس کا ٹیسٹ ڈیبیو ایز این اوپنر کرایا تھا, آئی ریممبر دیٹ, جس میں 160 آڈ رنز کیے تھے, اور پھر اس کے بعد وہ بیچارہ باہر ہے, ڈومیسٹک میں رنز کے انبار لگا رہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں میرٹ کو, میں سمجھ رہا تھا وسیم خان آئے انگلینڈ میں, میرٹ کو بہت اہمیت دی جاتی, تو وسیم خان سب کریں گے, لیکن لگتا ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے, اسی کلچر میں اپنے آپ کو ڈھالتے جا رہے پھر اس میں اگر آپ بولرز میں دیکھیں, فاسٹ بولر میں تابش ہے 25 آؤٹ کیے ہوئے, ہیں. آؤٹ کیے کہیں اس کا نام نہیں ہے. سہیل خان آ گیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, سہیل بھی آئے, عمران بھی آئے, لیکن جنید خان نے کیا بگاڑا ہے؟ آپ مجھے اس نے بتائیں, اسے تو انگلش کنڈیشنز میں کھیلنے کا تجربہ بھی ہے. وہ میر حمزہ بھی ایک, ہاں, میر حمزہ کو ڈیبیو کرا کے آپ نے غائب کر دیا, اور ڈیبیو بھی کہاں, متحدہ عرب امارات میں کرایا. تو یہ ان کی کنسسٹنسی سمجھ. سعد علی کہاں گیا, اس کو دورے کراتے تھے, وہ غائب ہو گیا, اس کو ون ڈے کھلا دیا. عثمان صلاح الدین, یہ عثمان صلاح الدین نے ڈیبیو کیا لیڈز میں, وہ کہاں چلا ہے, نعیم بہت اچھا پلیئر تھا, لیکن وہ دل برداشتہ ہو گیا, لیفٹ ہینڈڈ تھا, گجرانوالہ کا بیٹسمین نعیم الدین, وہ غائب ہو گیا, وہ کچھ اور کام کرنے لگا. تو ہمارے یہی ہے نا کہ ٹیلنٹ کو آپ دیکھیں نا کہ پسند ناپسند کی بھیٹ چڑھا. پھر یہ ہے کہ خرم منظور کے بھی کچھ سیزن لگتے رہے, لیکن یہ سائڈ اب سپنرز میں بھی آپ لے کے نہیں گئے. نعمان علی 54 آؤٹ, سب سے زیادہ آؤٹ کیے ہوئے تھے اس نے لیفٹ آرم. نعمان علی, پھر اس کے بعد ظفر گوہر, اس کے بعد پھر یہ بلال آصف وغیرہ, یہ بھی ہیں. بلال آصف نے دیکھے نا ابو دھابی میں کیسے کتنی اچھی پرفارمنس دی تھی. ہاں, لیکن اب یہ نعمان علی کو اگر نہیں کھلائیں گے, 36 سال ہے اس کی عمر, اب مجھے نہیں 36 لگتا. سال کاشف بھٹی ہے نا, وہ سمجھتے ہیں کہ جی کاشف بھٹی, اور کاشف بھٹی کو بھی دورے کرا کے گھما کے آسٹریلیا لے گئے, گھما پھرا کے آگے ادھر ٹیسٹ میچز میں رکھا, اس کو نہیں کھلایا, تو پھر کیا فائدہ. یہ خوش کرنے والی باتیں نا کہ لڑکے کو آپ کا کسی کا منہ بند کرنے کی تنقید نہ ہو, تو یہ زیادتی ہے. اب آ جائیں اس طرف, یہ جو کاشف بھٹی سے مجھے یاد آیا, وہ بھی ان لڑکوں میں شامل ہے جس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا تھا. اب یہ حفیظ کے سلسلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, حفیظ جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا بلو آئڈ بوائے نہیں ہے. حفیظ سے ناراض ہے, پہلے سے ناراض ہیں, اور اب ناراضگی میں اور اضافہ ہو گیا جب حفیظ نے الگ جا کر اپنا ایک نجی لیب سے ٹیسٹ کرا لیا. اس سے وسیم خان بڑے چراغ ہوئے کہ آپ نے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے. حفیظ ایک تجربہ کار کھلاڑی ہے, اور آپ اس طریقے سے اپنے, اور کپتان رہا ہے 2012 کا ورلڈ T20 مجھے یاد ہے سری لنکا میں, حفیظ پاکستان کا کپتان تھا. حفیظ نے 2003 میں اپنا انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر شروع کیا, 17 سال اس کو ہو گیا انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہوئے. تو اس کو اب یہ اس کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیں, مجھے تو یہ لگ رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے اس نے ٹیسٹ کرا لیا. اچھا, وہ ان کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی نہیں آتا کہ کسی طریقے سے اس کو گریل کر سکیں, تو اس کا ایک ہی راستہ ہوگا کہ اس کو نہ لے کے جایا جائے, یا اگر لے جائیں تو اس کو لے جا کر بٹھا دیا جائے. وہ تو T20 کھیلے گا شعیب ملک کی طرح. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن معاملات درست نہیں ہے. اس پہ ایک کویسچن مارک اٹھ گیا آصف. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ٹیسٹ کرائے ہیں, بعض لوگوں کی یہ اوپینین ہے, کل میں سن رہا تھا ڈاکٹر قیصر سجاد کو, جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سیکریٹری ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے کرا لیتے آپ, کئی لوگوں کے, آپ 40 لڑکوں کے پہلے ٹیسٹ کراتے, اور 2 دن کے بعد آپ اناؤنس کرتے, اور پھر ٹیسٹ کی رپورٹ بھی 2 دن کے بعد جب لڑکوں کا اناؤنس کرتے, آپ کو پتا ہوتا کہ کس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا, کس کا نیگیٹو آیا, اس کی بیسس پہ کر. لیکن اتنی جلدی تھی, کوئی کیمپ بھی نہیں لگ رہا تھا, یا تو کیمپ لگتا, کہیں اکٹھے بھی نہیں ہو رہے تھے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتی نا اسٹریٹجی, آپ کو آتی ہے سمجھ میں؟ نہیں, مجھے تو یہ نہیں آ رہا نا کہ اب ٹیسٹ کا ایک نیا, اس نے ایک شک والی بات کھڑی کر دی, جی, پورے سسٹم پہ ایک سوالیہ نشان لگا دیا اس نے. اب میں اس والے ٹیسٹ کو مانوں یا اس کو مانوں, میں تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ جاتا ہوں, ٹھیک ہے کہ یہ والا ٹیسٹ ٹھیک تھا, لیکن اس حجت کو تمام کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ کرا دیں اس کا, تاکہ ایک بات ختم پتہ ہو, ہاں پتہ ہو, بات ختم ہو جائے. یہ اس پہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کو شاید اندرونی طور پہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ سبق سکھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جی اس سے آپ نے پاکستان کی بدنامی کی ہے, تو وی مسٹ ٹیچ ہم اے لیسن. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن حفیظ تو اپنا خود کیریئر کے اینڈ پر ہے, تو اس لیے اس نے ان سے ٹکر بھی لے لی. کوئی اور ینگسٹر ہوتا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. نہیں, وہ اسی طرح سے ٹکر تو وہ لیتے چلے آ رہے. لیکن کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سینئر کھلاڑی ہوں یا سینئر کچھ اور عہدیدار ہوں, ان کے ساتھ کچھ اور طرح کا برتاؤ ہے, جیسا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے میں اس کو برائی نہیں سمجھتا, لیکن پھر بھی ایک ایکٹیو پلیئر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ٹی وی پر ہے, موجود ہے ٹی وی پر بھی, ہاں بابر اعظم والا بھی کیس ہے, شعیب ملک والا بھی کیس ہے, سکلین مشتاق کا ابھی اپوائنٹمنٹ ہوا ہے, لیکن ان کا یوٹیوب کا سلسلہ چل رہا. مطلب یہ چیزیں ٹھیک ہیں, چلتی رہنی چاہیے, یا یہ نیا ٹرینڈ ہے
اس کو ٹھیک ہے. اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو، حالانکہ سمیع الحسن ہمارے دوست ہیں، میڈیا مینیجر ہے، بڑے بڑے اخبارات میں کام کر چکے ہیں، آئی سی سی کے لیے کام کر چکے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ تنقید جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے، جس کو وہ اگر یا تو آپ دو چار کو آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنا لیں کہ جو آپ کہیں وہ اس پہ سر تسلیم خم کریں، ایسا نہیں ہو سکتا. سمیع ایک پروفیشنل آدمی، اسے چاہیے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. اب جو خلاف بولتا ہے وہ اسے انڈر پریشر آ کے اچھا کون سا پلیئر چاہیے، اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ کو پلیئر چاہیے. پلیئر انٹرویو کرنے سے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی. میں تو خیر سیزنڈ آدمی ہوں، اگر میں نہیں بھی کروں گا تو میرا چلے گا، لیکن جو ینگسٹرز آئے اس فیلڈ میں ان کے لیے بڑی انسپریشن ہے. یار بابر اعظم کا انٹرویو کر لیا. اب اس طرح کی چیزیں اور اتنا بڑا میڈیا ڈپارٹمنٹ، آپ ان غریبوں کو نکال لیں جن کی 15-20 ہزار 25 ہزار تنخواہ ہے. ایوب کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب سے آپ آصف کرکٹ کور کر رہے ہیں، اتنا محنتی لڑکا، نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تو اسے 25 سال سے دیکھ رہا ہوں، وہ بہت سینئر ہے، بہت پرانا. اب اس کی کیا 25-30 ہزار روپے تنخواہ، اس کا گھر جا کے دیکھیں آپ، اس کو ایک دم سے ایک قلم کی جنبش سے کہہ رہے ہیں کہ غائب. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. اتنے لوگ بھرتی کیے ہوئے، آپ صرف کیا زوم پہ آپ انٹرویوز کرا دیں کہ اس سے کام بن گیا، یا آپ پریس ریلیز ایشو کر دیں. کیمرہ مینوں کو آپ دیکھیں کہ جو کیمرہ مین جن کے لیے یہ لوگ پہلے ترستے تھے، اب ان کو منع کر دیا ہے کہ وہ آپ اسٹیڈیم میں نہیں آ سکتے. تو بہت سارے اقدامات ایسے ہیں کہ جن کو سوچنا پڑے گا. یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، لیکن تنقید برائے اصلاح ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں گے تو انہی کا نام ہو. لیکن پھر 710 امپلائیز بھی تو ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ، یہ تو پہلے کے امپلائیز ہیں نا، 71 کراچی میں. 71 کراچی میں، تو یہ پہلے کے، لیکن کراچی میں بھی ان کو اسکروٹنائز کرنا چاہیے تھا کہ کہاں کہاں ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو تو نہ نکالے نا آپ جو چھوٹے والے. اگر آپ بڑوں کی تنخواہیں اکٹھی کر لیں، 3-4 بڑوں کی، تو جو 55 لوگ نکالے گئے تھے ان کی آدھی بھی نہیں بنتی. تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اسٹریٹجی بنانی ہوگی. وسیم خان صاحب نے کہا ہے، ابھی تو یہ طوفان تھم گیا ہے کہ بہت تنقید ہوئی کہ نہیں نکال رہے، لیکن بعد میں یہ ڈیفینیٹلی کریں گے. لیکن اگر آپ نے نکالنا بھی تو ان لوگوں کو بھی تو نکالے نا کہ جو بلا وجہ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ وابستہ ہے. جو کام والے لوگ ہیں آپ خود ان کو اینالائز کریں، ان کو آپ رکھیں، اور جو بلا وجہ لوگ ہیں جن کی سیاسی بنیادوں پر تقرریاں ہیں ان کو آپ فارغ کریں. باقی پھر جو کچھ کام کے لوگ ہیں، جیسے لیول 4 کوچ، ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. شاہد اسلم لیول 4 کوچ ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ آپ کے خیال میں زیادتی نہیں ہے؟ شاہد اسلم صاحب کے ساتھ یا ان کے علاوہ رانا صاحب کے ساتھ، منصور رانا صاحب کے ساتھ، کہ یہ کوچز ہیں، کوالیفائڈ کوچز ہیں. کوئی مینیجر، کوئی اسسٹنٹ مینیجر، اسسٹنٹ کوچ، اسسٹنٹ ٹو ہیڈ کوچ، ایک نئی جو ہے نا پوسٹ کریٹ کی گئی شاہد اسلم کی. شاہد اسلم کو وہ ہمیشہ کبھی ویمن ٹیم کے بن جاتے ہیں، اکیڈمی میں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے وہاں ان لوگوں کو ہونا چاہیے. منصور رانا کو وہاں ہونا چاہیے. منصور رانا اچھے کوچ ہیں، شکور رانا مرحوم کے صاحبزادے ہیں، ان کے بھائی مقصود رانا بھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلے، لیکن منصور رانا کو تو ہونا چاہیے وہاں. اور منصور رانا کو مینیجر بنا کے بھیج رہے ہیں آپ. اور پھر آپ مطلب آپ دیکھیں نا انگلینڈ میں جو مینیجرز گئے ہیں آصف، ابھی تو چلے بایو سیکیور ماحول ہے، میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوگا انگلش، لیکن انگلینڈ میں ہمیشہ کنٹروورسی ہوئی ہے. اور اس کنٹروورسی کو روکنے کے لیے مطلب ایک دبنگ آدمی، حسیب احسن مرحوم کو کون بھول سکتا ہے کہ کس طریقے سے وہ کرتے تھے. جاوید برکی مینیجر بن کر گئے، نسیم الغنی مینیجر بن کے گئے، یاور سعید مینیجر بن کے مجھے 2006 سے ظہیر عباس صاحب، ظہیر عباس جیسا آدمی مینیجر بن کے گیا. آپ ایسے لوگوں کو لے آتے، وہ آپ نے بڑی صحیح، میں اس کو بھول گیا تھا. تو یہ اس ٹائپ کے لوگ، شہریار خان خود بھی مینیجر بن کر گئے ہیں پاکستان ٹیم کے. ایسے لوگوں کو آنا چاہیے. یہاں تک کہ میرے خیال ہے 99 ورلڈ کپ پہ تو احسان مانی صاحب خود بھی تھے، کسی نہ کسی کیپیسٹی میں تھے. احسان مانی صاحب تھے وہاں 99 کے ورلڈ کپ پر، اور ڈاکٹر ظفر الطاف اس وقت پاکستانی ٹیم کے مینیجر تھے، وہ بھی ایک بڑا نام تھا مرحوم. تو اس طرح کے لوگ. اب منصور رانا، آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ ہم، لیکن منصور رانا کی آپ بات صحیح، منصور رانا کی آپ اکیڈمیز میں ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پرماننٹ امپلائی ہیں، جس طرح شاہد اسلم امپلائی ہیں. تو آپ ان کی صلاحیتوں کو، اب 3 مہینے کے لیے آپ چلے جائیں گے یہاں سے، تو 3 مہینے تک اگر آپ کسی ینگسٹر کو ہی وہاں پر ہائی پرفارمنس سینٹر میں کوئی پلان چاک آؤٹ کریں، ان کو دیتے تو صحیح رہتا. بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے کہہ رہے ہیں اقبال بھائی، یہاں بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی شخصیت پہ تنقید کریں. بہت زیادہ قابل احترام ہیں شاہد اسلم صاحب بھی، کیونکہ وہ لیول 4 کوچ ہیں، اور ان کے علاوہ رانا صاحب بھی ہیں، منصور رانا، وہ بھی ایک کوالیفائڈ کوچ ہیں. اگر ان کا کام یہاں اکیڈمی میں ثقلین مشتاق کے اور ندیم خان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو اس کا میرا خیال ہے زیادہ فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ کو. خیر خیریت سے یہ برطانیہ کا دورہ شروع ہو، خیر خیریت سے ختم ہو، اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت. خدا حافظ.